अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर किंडर लाइट हाउस की जानिब से खुश आमदीद। आपका मेज़बान डॉक्टर एम ए रज़ा ख्वाजा एक मरतबा फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे जनरली इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रेपरेटरी टेस्ट्स के हवाले से, उस हवाले से हम बात करेंगे जो कि आपके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स लाइक प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स उसमें शामिल हैं, किसी भी पोस्ट के लिए वो, और उसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं या इस तरह की बाकी और कई एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें दो तरह की अप्रोचेज़ होती हैं, दो तरह की टेस्टिंग कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, एक NTS PTS OTS BTS वगैरह, और इसी तरह जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है वो शामिल हैं। अब जो हमारी पहली कैटेगरी की टेस्टिंग बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो है ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें एनोलॉजी है, यानी आप एनालोगस बेसिस पे जो है सिमिलैरिटीज़ पे, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग या सिलोजिज़म के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इस तरह लॉजिकल रीजनिंग करके आपने एनालॉजिकली फ़ाइंड करना है, और हम अभी इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इसी तरह जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस हैं, विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस के साथ आपने उनको फिल करना होता है। तो उसको हमने उर्दू के साथ कंफ्यूज नहीं करना कि बाज़ औक़ात उर्दू में इस तरह होगा कि जैसे ही इज़ सिटिंग इन द चेयर, तो अब ये अंग्रेज़ी में तो ठीक है, लेकिन उर्दू में जो है वो कुर्सी के अंदर, कुर्सी में बैठा हुआ है, तो ये गलत है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर जो है वो कभी नहीं होगा। तो इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसको टेक्निकली जो है क्लोज कहते हैं, CLOZ। तो अप्रोप्रिएट वर्ड्स वो भी आपने देखने होते हैं। उसके अलावा कंप्रीहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड आंसर्स, सिनोनिम्स है नियरली सिमिलर इन मीनिंग्स। सिनोनिम जो है इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि कभी भी जो है वो एक्चुअल वर्ड की डेफिनेशन को कोई और वर्ड डिफ़ाइन नहीं करता। सपोज़ जो है प्राइड है, और हॉटीनेस है, और इसी तरह जो है वो एरोगेंस है, तो अब इनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें डिफरेंस है, तो ये जो है ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, बट एक्चुअली एक दूसरे को वोकैबलरी के तौर पे रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह जो है एंटोनिम्स में भी आपने नियरली अपोजिट इन मीनिंग देखना है। तो इस तरह करके आपका ये जो सेशन होगा, ये जो एक एग्ज़ाम होगा, वो ऑलमोस्ट उसमें जो अंग्रेज़ी का पार्ट है वो मुकम्मल हो जाए। अब हम सबसे पहला पोर्शन यानी एनोलॉजी को देखते हैं, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट होती है। और इसमें देखें, अब सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। अब ये दो तरह से आ सकती है। एक तो ये है कि वो आपको दे दे ओडोमीटर इज़ टू माइलेज एज़ कंपास इज़ टू, या फिर वो ये है कि आपको रेशो प्रोपोर्शन के साइन बना के इस तरह भी दे सकता है कि ओडोमीटर के बाद कॉलन है, फिर माइलेज के बाद दो कॉलन्स हैं, फिर कंपास के बाद। अब आपने रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि ओडोमीटर और माइलेज के दरमियान रिलेशन बेसिकली ये है कि ये जो है स्पीड को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, लिहाजा कंपास जो है वो एक किस तरह की जो है डिवाइस होगी। तो ये नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, हाइकिंग को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, निडल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो डेफिनेटली इसका जवाब जो है वो डी है कि ये डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह इसमें और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं। बाज़ औक़ात जो है वो फंक्शंस के हवाले से भी आ जाता है कि लाइक बर्ड इज़ टू विंग, मतलब कि बर्ड्स विंग्स आर यूज़ टू फ्लाई, तो बर्ड इज़ टू विंग। तो इसी तरह जो है पेन इज़ टू राइट। तो बाज़ औक़ात इस तरह के रिलेशन भी आ जाते हैं। तो आपने बेसिकली उन दोनों के दरमियान जो है वो ये देखना ये होता है कि ये कौन सी चीज़ जो है किस काम या किस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल मौजूद है, गाइड इज़ टू डायरेक्ट, यानी इसमें अब सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं। बाज़ औक़ात इसी तरह एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। तो रिड्यूस इज़ टू, अब डिक्रीज़ जो है वो इसका एंटोनिम है, तो मेंटेन जो है इसका कोई से रिलेशन नहीं बन रहा। रिड्यूस इज़ टू इंक्रीज़ जो है
یہ بھی اس کا جو ہے یہ اینٹونیم بن رہا ہے. اور پریزرو جو ہے یہ تو اس میں جو ہے ریڈیوس از ٹو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈکریز ہے جو کہ اس کا سینونیم بن رہا ہے. اور پریزرو جو ہے وہ اس کا مطلب کسی چیز کو ریسٹور یا سیو کرنا ہوتا ہے. اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح کے ریلیشنز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں پاسبلی. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ پیئر جو ہے وہ سملر ان میننگ ہو, جیسا کہ ہم نے ایک مثال بھی دیکھی کہ ڈائریکٹ از ٹو گائیڈ تو ریڈیوس از ٹو ڈکریز. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے فرسٹ پیئر از اپوزٹ ان میننگ. اسی طرح جو ہے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے, لائک ریڈیوس دیا ہوا ہو اور انکریز دیا ہوا ہو, اور ڈائریکٹ دیا ہوا ہو تو مس گائیڈ دیا ہوا ہو. اسی طرح فرسٹ پیئر ہیز کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن, جیسا کہ میں نے آپ کو برڈ اور ونگ کی مثال دی, یا رائٹ اور انک کی مثال دی, پین اور انک کی مثال دی, تو دونوں میں لکھنے کا ریلیشن ہے. تو اسی طرح جو ہے فرسٹ اے پارٹ آرگن یوز ٹو اکمپلش سم ٹاسک. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہول ہو اور وہ اس کا پارٹ ہو, اور وہ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہو. جیسے ہماری باڈی پہ جو ہے فنگرز ایک پارٹ ہیں, تو اسی طرح کسی اور اینیمل مطلب کہ آئیز, ہمارے ہاں آئیز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, تو کچھ حشرات میں اینٹینا یوز ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کا ریلیشن بھی آ سکتا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک چیز سم ہوتی ہے, ہول ہوتی ہے, اور کوئی دوسری چیز اس کا پارٹ ہوتی ہے, تو نیکسٹ جو پیئر ہے اس کے اندر ہم نے اسی چیز کو فائنڈ آؤٹ یا فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارا آنسر جو ہے کریکٹ ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ووکیبلری کا بھی اس میں بہت کروشیل رول ہے, کیونکہ ووکیبلری کے بغیر جو ہے آپ اس کو نہیں کر پاتے. جب تک آپ کو کسی لفظ کا مطلب ہی نہیں آتا ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹ ریلیشن فائنڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یو کین ڈو دس بائی فائنڈنگ اولڈ ٹیسٹ. پرانے ٹیسٹ جو ہے ان کی آپ پریکٹس کریں, پریکٹس کے بغیر کوئی چیز نہیں ممکن. دیر از ریئلی ناٹ اینی ادر وے ٹو اسٹڈی فار وربل انالوجیز دین بائی پریکٹسنگ, دین یو کین اسٹارٹ اپ. اس کے علاوہ پھر میں ان ٹپس کو دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ریلیشن اینڈ ہٹ دی آنسر. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اچھی ووکیبلری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم بات کریں گے فل ان دی بلینکس ود اپروپرائٹ پریپوزیشنس. تو اس میں انگریزی کی ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے, سعادت علی شاہ صاحب نے لکھی ہے, ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش. یا اور بھی آپ کو گرامر کی بک وغیرہ لے سکتے ہیں جہاں سے آپ پریپوزیشنس کو کریم بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ان کا استعمال کس طرح سے ہونا ہے. تو ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش میں بڑی ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے, تو آپ وہاں سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ نے فل ان دی پریپوزیشنس, اور ایک لفظ کے لیے جو ہے وہ ایک سے زیادہ پریپوزیشن بھی بعض اوقات ممکن ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ہے وہ اس سینٹینس کی نیچر پہ, اس کے سینٹیکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اسٹرکچر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے, اور کس اپروپرائٹ جو ہے وہ جو پریپوزیشن ہے اس سے وہ فل آؤٹ ہوگا. آئیے اس کی پریپوزیشنس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. جیسا کہ آفٹر دی ایڈوائس آف ہز فادر ہی واز ریکنسائلڈ ڈیش ہز وائف. ٹھیک ہے, اب تو بظاہر اس میں لگ رہا ہے کہ ریکنسائلڈ یعنی ود آنا چاہیے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو سلجھا لیا, لیکن اس میں اب آپشنز ہیں ٹو, ود, بائی, ان ٹو. اب یہاں پہ ریکنسائلڈ ٹو ہز وائف آئے گا. اسی طرح جو ہے اگلی ایک مثال ہے, دی آرٹ ایگزیبیشن از ٹو بی آفیشلی اوپنڈ ڈیش وینسڈے ڈیش 2 PM. تو اب آن وینسڈے ایٹ 2 PM ہے, ایٹ وینسڈے آن 2 PM ہے, فرام آن. تو اب اس میں بھی بظاہر جو ہے وہ اردو کے مطابق ہمیں ہو سکتا ہے مختلف لگے, لیکن یہ جو ہے اس میں آپشن اے ٹھیک ہے کہ آن وینسڈے ایٹ 2 PM. اسی طرح آئی ایم ٹائرڈ ڈیش رائٹنگ. اب بظاہر اب اکثر اوقات ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, آئی ایم ٹائرڈ بائی رائٹنگ, کہ میں لکھنے سے تنگ آ گیا ہوں, حالانکہ یہاں پہ آف آنا چاہیے, آئی ایم ٹائرڈ آف رائٹنگ ٹو ہم. واٹ ڈو یو میک ڈیش آل دس.
تو اس میں جو ہے واٹ ڈو یو میک آف آل دس، دیئر از این ایکسیپشن. اب بعض اوقات ایکسیپشن ود لگا دیتے ہیں لوگ، تو بیسکلی یہاں پہ ٹو آنا چاہیے کہ ایکسیپشن ٹو ایوری رول. اب ہم کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے اور کلوز کو فل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپروپرائٹ ورڈ کے ساتھ کس طرح سے فل ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ٹینس بھی دے سکتا ہے آپ کو کہ آپ نے کریکٹ ٹینس کا استعمال کرنا ہے، پریپوزیشن بھی دے سکتا ہے آپ کو کریکٹ فارم آف ورب، ناؤن، پروناؤن، پارٹس آف اسپیچ میں سے کوئی بھی چیز دے سکتا ہے، گرامر میں سے کچھ بھی دے سکتا ہے، تو آپ نے اس کو ٹھیک سے فل کرنا ہے. اب پہلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. دی آرٹ آف ڈیش ان اینشینٹ ایریاز آف پاکستان. دی آرٹ آف کوکنگ از ڈیش ان اینشینٹ ایریاز آف پاکستان. اب دی آرٹ آف کوکنگ از پرفیکٹڈ جو ہے یہ پریزنٹ کو شو کر رہا ہے، جبکہ ہم اینشینٹ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. ول جو ہے یہ فیوچر کو شو کر رہا ہے، اس لیے لہٰذا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اینشینٹ ایریاز اور پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. دی آرٹ آف کوکنگ پرفیکٹڈ، اب یہ کسی حد تک ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن یہ جو فکرہ ہے وہ اٹ سیلف پیسو وائس ہے. سو اس لیے جو ہے یہاں پہ پریزنٹ ڈیفینٹ کا پیسو وائس ہے، تو یہ بنے گا دی آرٹ آف کوکنگ واز پرفیکٹڈ ان اینشینٹ ایریاز آف پاکستان. اچھا، اسی طرح جو ہے اگلا سینٹینس ہے. سارا واز ناٹ ڈیش بائی دی کریٹیسزم اینڈ پیڈ نو ڈیش ایون ہر بیسٹ فرینڈ ٹاکڈ اگینسٹ ہر. اب یہاں پہ یہ ہے کہ سارا واز ناٹ بادرڈ اینڈ پیڈ نو اٹینشن. دوسرا سارا واز ناٹ ٹربلڈ بائی دی کریٹیسزم. کریٹیسزم سے کبھی بھی انسان ٹربلڈ نہیں ہوتا ہے. اینڈ پیڈ نو مائنڈ، تو یہ تو ویسی سینس نہیں، اس کی تو بالکل ہی سینس ہی نہیں بن رہی. اسی طرح جو ہے سارا واز ناٹ تھریٹنڈ بائی دی کریٹیسزم اینڈ پیڈ نو وارننگ. تو اس نے کوئی وارننگ تو ایشو نہیں کرنی نا، اٹینشن ہی نہیں لی اس نے اس بات کی تھی. سارا واز ناٹ ڈیٹرڈ بائی دی کریٹیسزم اینڈ پیڈ نو ہیڈ. یہ تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ملتا جلتا ہو، لیکن اس میں آپ نے جو پہلا اس کا پارٹ ہے اس کو دوسرے پارٹ سے اس کی سینس کو میچ کر کے جو ہے آپ نے کرنا ہے. تو سارا واز ناٹ بادرڈ بائی دی کریٹیسزم اینڈ پیڈ نو اٹینشن. اب یہاں پہ ایک مثال ہے. مائی فادر از ویری ڈیش ٹو می، وی پلے فٹ بال ایوری ایوننگ. تو فرینڈز از ویری فرینڈز تو نہیں، فرینڈ لائک ٹو می، فرینڈ شپ ٹو می. تو بیسکلی یہاں پہ وہ آپ سے ایڈورب پوچھنا چاہ رہا ہے، تو ایڈورب جو ہے وہ ہے فرینڈلی. مائی فادر از ویری فرینڈلی ٹو می، تو وی پلے فٹ بال ایوری ایوننگ. اگلی جو مثال ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ول آل آف یو ڈیش اپ فار پریئر. تو اب یہاں پہ آپ نے کریکٹ جو ووکیبلری کا لفظ ہے وہ استعمال کرنا ہے. یہاں پہ آپ کی ووکیبلری کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ریز ہے، ریز کا مطلب جو ہے وہ کسی چیز کا نیچے سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے، نہ کہ جاگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاگنے والے اٹھنے کے لیے جو ہے وہ RIZE رائز استعمال ہوتا ہے. اسی طرح RAZE ریز جو ہے وہ مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور RAC ریز جو ہے وہ دوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں جو کریکٹ ہے وہ ہے RISE. اب ہم بات کرنے لگے ہیں کمپریہنشن آف پیراگرافس، اور ان کو کمپریہینڈ کر کے انڈائریکٹلی جو ایڈوانس لیول پہ پیراگرافس ہوتے ہیں ان میں انڈائریکٹلی آنسرس پوچھے جاتے ہیں. تو اس کو ان آنسر کو کیسے دینا ہے، اس کو کیسے جو ہے رائٹ آپشن پہ کلک کرنا ہے، یا پھر اگر تھیوریٹیکل پارٹ آف پیپر ہے تو ان آنسرس کو کیسے لکھنا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں ایک تو انالیٹیکل MCQs ہوتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ جنرل انگلش کے پورشن میں بھی اس طرح کے MCQs آ جاتے ہیں. تو اس کو کریک کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی، اور وہ ہے کہ آپ ایکسٹینسو ریڈنگ کریں نیشنل ڈیلیز سے، جیسا کہ ڈان، پاکستان ٹوڈے وغیرہ. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ ٹیکسٹ بکس بھی پڑھ سکتے ہیں فارن آتھرس کی، لائک ویل ڈیورنٹ نے جو ہے فالن لیوز لکھی ہے، برٹرینڈ رسل نے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی. جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جب آپ ٹیکسٹ بکس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی. تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے پوائنٹس جو ہے وہاں سے جوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ مٹیریل وہاں سے نکالتے ہیں. تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنا ایک لینتھی ڈیبیٹ کے اندر بیسیکلی کہا کیا جا رہا تھا، رائٹر کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کیا تھا. تو جوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے آپ وہ ان کے تھیمز وغیرہ کو جو ہے وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں.
اور اسی طرح جو ہے اپنے اسکلس کو میئر کرنے کے لیے آپ سینئرس کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس ڈسکشن میں یہ ہوگا کہ مطلب آپ اپنے اسکلس کو میئر بھی کریں گے، ان سے لرن بھی کریں گے، دوسرے اسپائرنٹ سے بھی، لیکن جو سیریس قسم کے اسپائرنٹس ہو، جو سیریس لوگ پریپریشن کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ ہی ڈسکس کریں، تو وہ آپ کو ڈسکریج بھی نہیں کریں گے، سپورٹیو بھی ہوں گے، اور آپ کو گائیڈ، اور آپ ایک دوسرے کے لیے گائیڈ کے طور پہ ثابت ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے ایڈوانس اسٹیج کی ریڈنگ کا میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آپ برٹرینڈ رسل کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر علی شریتی کو پڑھ سکتے ہیں، ول ڈیورینٹ کو پڑھ سکتے ہیں، ویرا برٹن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبرز آف رائٹرز ہیں جن کے میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں جو کہ آپ کی فیلڈ سے متعلقہ ریلیٹڈ ہوں، آپ ان میں سے کسی کو بھی ان کی ٹیکسٹ بکس پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے آپ کو کہ دس ول انکریز یور ایبلٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن ایبلٹی ان منیمم ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر پریسی کا کہیں پہ پارٹ آتا ہے تو اس کو بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور کمپریہنشن کے جو کوسچنز ہیں سی ایس ایس کے حوالے سے وہ بھی کر پائیں گے، اور جنرل جو آپ کے انگلش کے ایم سی کیوز کسی بھی قسم کے ایگزامز میں آتے ہیں، چاہے آپ جی آر ای میں اپیئر ہو رہے ہیں یا آپ جو ہے آئلٹس ٹوفل دے رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سینونیمز یعنی نیئرلی سملر ان میننگز اور اینٹونیمز نیئرلی اپوزٹ ان میننگز جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، صرف ایگزامپل وزڈم ہے، سجیسٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پروڈنس ہے۔ اب ان سب کے میننگز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ وزڈم جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اور پروڈنس جو ہے وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے ایکوائرڈ سکلز دنیا میں زندگی میں جو ہے وہ لرن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو ہارٹینس، پرائڈ کی مثال دی، ایروگنس کی مثال دی، ان تینوں کی ڈگریز جو ہے وہ ویری کر رہی ہیں۔ اسی طرح انویٹیبل اور جو ہے انڈسپینسیبل میں فرق ہے۔ انویٹیبل ناگزیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، انڈسپینسیبل جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو پازیٹیولی جس کا استعمال بہت ضروری ہو اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایکسپلائٹ اور یوٹیلائز میں فرق ہے۔ اس طرح اور بہت سے الفاظ ہیں جن کا فرق ہے، تو وہ سینونیمز تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایکچوئل ورڈ کو جو ہے وہ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے، اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اور انٹروڈکشن ٹو لاجک بائی ایرون اینڈ کوپی کے مطابق جو ہے 3 پارٹس ہوتے ہیں کوئی بھی جو ورڈ ہے، تو اس میں ایک ڈیفینیڈیم ہوتا ہے، ڈیفینینیم ہوتا ہے، اور ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کی، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے چیزیں چلتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ اس میں 2 طرح کی اسٹریٹجیز استعمال کر سکتے ہیں سینونیمز اینٹونیمز کو پریپیئر کرنے کے لیے، اور ان میں ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے اور دوسری شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ آپ کی کمپریہنشن کو بھی بلڈ کرتی ہے، اس میں ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے وہ فارن آتھرز کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دی ریپیٹیشن آف نیو ورڈز ول میک یو فیملیئر ود ورڈز۔ جب ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا، سے فار ایگزامپل وٹیٹ ہے یا انٹیوشن ہے یا وٹ ایور دی ورڈ از، جب وہ بار بار ریپیٹ ہوگا، منیور ہے سپوز، یا اس طرح کے اور کئی ایسے الفاظ ہیں، جب وہ ریپیٹ ہوں گے جو کہ ہمارے کامنلی جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے آپ کو یاد ہوتے جائیں گے۔ تو مختلف مواقع پہ جب وہ استعمال ہوں گے تو آپ کو یاد ہوتے جائیں گے۔ اب اس میں کچھ شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز بھی ہیں، کیونکہ آپ سارا کا سارا وقت جو ہے انہی کی تیاری پہ نہیں لگا سکتے، تو ان شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پاسٹ ووکیبلری خرید سکتے ہیں، جس میں ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی یا جو ہے جی آر ای یا اس طرح کی جگہوں کا پول جو ہے اس میں موجود ہو، اور ان کے جو ہے میننگ اردو میں لکھتے رہیں ساتھ ڈکشنری میں سرچ کر کے۔ ابھی تو موبائلز وغیرہ میں بھی ڈکشنریز اویلیبل ہیں، تو آپ ایزلی ان کو سرچ کر کے نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ گرامر رولز، ٹینس، ایکٹیو، پیسیو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایف پی ایس سی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اس طرح سے شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز کے تحت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز میں جو ہے وہ ایڈیمز کر سکتے ہیں، سعادت علی شاہ کی بک سے پیئر آف ورڈ کر سکتے ہیں، آپ ووکیبلری کر سکتے ہیں، پریپوزیشن فلنگ کر سکتے ہیں، یوز آف اپروپریٹ ورڈز اور ڈیفینیشنز جو ہے صرف یہ پورشن آپ، وہ بہت لینتھی اور بلکی بک ہے لیکن اس میں سے صرف یہ پارٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کیپلانس کی جی آر ای جو ہے وہ بھی کافی لینتھی بک ہے، لیکن آپ اپنے حصے کا جو پارٹس ہے اس میں سب سے زیادہ تو موسٹ فریکوینٹلی اپیئرنگ ورڈز لسٹ جو ہے اس میں بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں، وہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیپلانس جی آر ای روٹس آف ورڈز،
جب آپ کو روٹ سمجھ آ جاتی ہیں تو اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ میننگ اس ورڈ کا ضرور گیس کر سکتے ہوتے ہیں کہ اس ورڈ کی روٹ کیا ہے. تو وہ ایک انیکسچر موجود ہے جی آر ای کیپلان کی بک میں. اس کے علاوہ جو ہے آپ مختلف موبائل ڈیوائسز پہ جو ہے ورڈز میننگ کو ریکارڈ کر کے ان کو سن سکتے ہیں. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس طرح سے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اب ہم بات کریں گے کہ ایف پی ایس سی کے پیپر میں کیا آتا ہے. ایف پی ایس سی کے پیپر میں زیادہ تر جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ایگزامس میں آپ کے 20 مارکس کی جو انگلش کا پورشن ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے, چاہے آپ لیکچرر کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں, ریسرچ آفیسر کے لیے, کسی بھی پوسٹ کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں تو اس کے لیے 20 مارکس کا پورشن کمپلسری ہوتا ہے انگلش کا. اس میں زیادہ تر جو ہے سینونیمز, اینٹونیمز یا پھر فل ان دی بلینکس ود اپروپرائیٹ ورڈ, ایڈیم, یا پھر آئیڈینٹیفائنگ دی مسٹیک ان دی سینٹینس, مطلب اس کو انڈر لائن کیا ہوتا ہے تو اس میں آپشن ہوتی ہے, اور اکثر اوقات نن کی آپشن بھی ڈی کے طور پہ دی ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جو انڈر لائن کیا گیا ان میں سے کوئی غلط نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی جو ہے وہ ایڈیم, پریپوزیشن, سینونیم, اینٹونیم, آئیڈینٹیفائنگ دی مسٹیکس وغیرہ دے دیتے ہیں. تو آپ اپنے جو بھی کیوریز ہوں ان کو آپ اس چینل پہ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول ٹرائی ٹو رپلائی دیم. اور دوسرا یہ ہے کہ مزید جو انگلش گرامر پہ لیکچر ہیں, پارٹس آف اسپیچ پہ, ایکٹیو وائس پہ, پیسو وائس پہ, ڈائریکٹ انڈائریکٹ پہ, ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں وہ بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے ود ایگزامپلس, تاکہ آپ کو جو ہے اس میں آسانی رہے اور آپ انگریزی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کر پائیں. اور اس طرح سے جو ہے آپ ایگزامس, چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہیں, چاہے وہ نیشنل ایگزامز ہیں, انٹرنیشنل ایگزامز ہیں, اسکالرشپ کے حوالے سے ہیں, پروفیشنل ٹیسٹ ہے, یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزامز ہیں, میڈیکل وغیرہ, اور انجینئرنگ کے جو ہے جو انٹرنس ایگزامز وغیرہ ہیں, اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو اسٹے بلیسڈ. خدا حافظ.